अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि पूरे पंजाब में गैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल किया जाता है। इसी तरह का एक वाक़या लाहौर में भी पेश आता है। काना थाना की हदूद में माँ बेटी को कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने वाले 2 बेटे और एक शोहर था। पुलिस ने मौके पर ही तीनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया और अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया। लेकिन उसके बाद पुलिस को ये मालूम हुआ कि मकतूला जो एक बच्ची की माँ थी, उसके साथ ही उसकी बेटी को भी कत्ल कर दिया गया। उसका वालिद दूसरे शहर से ताल्लुक़ रखता है, वो लाहौर, उसको बुलवाया गया और उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद उसके आबाई शहर में ले जाया जाता है और वहाँ पे उसकी तदफीन की जाती है। यहाँ पर जो मकतूला के लवाकिन थे उनसे बात करते, लेकिन वो दीगर शहरों से उनका ताल्लुक़ था, तो पुलिस ही इस सारे मामले में एक किस्म की मुद्दई बनी। पुलिस ने ऐसी दफ़ात भी FIR में दर्ज की कि अगर मकतूला का वालिद मुल्ज़िमों से सुलह भी कर ले तो उसको सुलह तसव्वुर नहीं किया जाएगा। ये मामला है क्या? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों माँ बेटियों को कत्ल क्यों किया गया, इसकी वजह क्या थी और कत्ल होने वाली माँ बेटियों को क्या इंसाफ मिल सकेगा, ये हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिस तरह से आपको बताया कि काना पुलिस स्टेशन की हदूद में गैरत के नाम पर 2 ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने वाले मुल्ज़िम कोई और नहीं, एक बाप था और 2 भाई थे। कत्ल की वजह क्या बनती है और कत्ल होता क्यों है, ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस केस में जो सबसे अहम है कि पुलिस ने फौरी तौर पर 1 घंटे के अंदर अंदर उन मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार कर लिया और आला कत्ल वो भी बरामद कर लिया। अक्सर औक़ात लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में गैरत के नाम पे ख़वातीन को कत्ल किया जाता है और इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, उनकी जानिब से पुलिस को अहकामात हैं, ख़ासकर ख़वातीन और बच्चों के हवाले से। डेडलाइन है, रेड लाइन है। पुलिस इसी अहकामात की रोशनी में फ़ौरन एक्शन करती है और मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं। मामला था क्या, गैरत क्यों जागी और गैरत जागने की वजह क्या थी, कत्ल क्यों होता है, ये सारी तफसील हम SP मॉडर्न ऑपरेशन इखलाकुल्लाह तारड़ साहब की ज़ुबानी जानेंगे, जो इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में सुपरविजन कर रहे थे। इखलाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइएगा, जो काना पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़या पेश आता है, गैरत के नाम पे अक्सर बेटियों को, बहनों को कत्ल कर दिया जाता है, इसमें बीवी भी थी और एक बेटी भी थी, क्या मामला क्या था? बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। आज हमें जब 15 की खबर रिसीव हुई कि 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, इसमें एक रुखसाना थी जो उसकी मदर थी और रिमशा एक खातून बच्ची थी, उसकी 12-13 साल इसकी एज थी। जब मौके पर जाते हैं तो बिल्कुल वो पूल ऑफ ब्लड होता है जिसके अंदर उनकी पूरी की पूरी उनकी लाशें पड़ी होती हैं, एक की एक चारपाई पर, दूसरी की दूसरी चारपाई के ऊपर। तो जब इस चीज़ को हम देखते हैं, फर्दर वेरीफाई करते हैं, फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं, तो पता ये चलता है कि जो ख़वातीन थीं, जो रुखसाना थी, मुबैना तौर पर इसका एक आदल नाम का एक लड़का था जो दोस्तपुरा कसूर का रहायशी था, उसके साथ कोई ताल्लुकात थे, शायद दूर का एक रिश्तेदार भी होगा, तो ये उसके साथ भाग गई। ये इलोपमेंट का इंसिडेंट रिपोर्ट होता है पुलिस को, तो पुलिस इसकी FIR दर्ज करती है 365B के अंदर 2 मार्च को। ठीक है। तो एवर सिंस जो 365 होता है ये अगवा, जी अगवा की FIR होती है। ठीक। तो 365 जब ख़वातीन के अगवा के केसेस के अंदर, इसमें बच्ची भी जाती है माँ के साथ, दोनों साथ इकट्ठी। ठीक। और मुदई इनका वालिद यूसुफ होता है और उसकी मुद्दत में आ गए। अब ये दो एक दिन पहले ये ख़वातीन वापस आती हैं वहाँ से, तो उस दौरान अभी इसकी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन जो सेपरेट केस की चल रही होती है, तो ये इंसिडेंट हो जाता है जिसमें पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो उसके 2 भाई थे लड़की के या जो ख़ातून के बेटे थे, इसकी में एक का नाम है और दूसरे का नाम और उसका फादर था, उन तीनों को मौके के ऊपर अरेस्ट कर लिया
اور آگے فردر پروسیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اخلاق صاحب یہ بتائیے گا کہ انویسٹیگیشن تو ظاہر ہے مزید اس میں ہوگی. جو انیشل اسٹیٹمنٹ تھا ملزمان کا, کیا کہتے ہیں کہ ماں تو بڑی عزیز ہوتی ہے, بہن تھی, بھائیوں کو بڑی عزیز ہوتی ہے, باپ کو بڑی عزیز ہوتی ہے, ہوا کیا ان کے دماغ میں تھا؟ بس یہ انفارچونیٹلی یہ کلاسک کیس ہے آنر کلنگ کا. یہی تھا کہ ایک تو انہوں نے سمجھا کہ ہماری بہت زیادہ معاشرے کے اندر جگنسائی ہوئی. سیکنڈ یہ تھا کہ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ جی سیکنڈ ٹائم بھی کوئی اس طرح کی الوپمنٹ ہوگی, ٹھیک, کہ وہ یہاں پر نہیں ٹکے گی, اس کے بعد ایونچولی شی ول رن اوے ود دیٹ پرسن جو عادل نام کا لڑکا ہے. ٹھیک, اس پہ جو اوور آل تھے ان کے دونوں بچے اور والد تھا, ان تینوں کی غیرت جاگی اور انہوں نے یہ بڑا انفارچونیٹ. ٹھیک ہے. اچھا اخلاق صاحب, مرڈر کیسے کیا جاتا ہے؟ گلے کاٹے ہوئے کچھ تصاویر جو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی نہیں دکھا سکتے اس طرح سے, گلے کاٹے گئے؟ جی گلے کاٹے گئے. اور تینوں میں سے کون زیادہ جو ہے بڑا ملزم تھا, باپ تھا, بھائی تھا؟ اب یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو فردر ان کے رول پریسائزلی ڈٹرمن کیے جائیں گے. انویسٹیگیشن سو رہی تھی؟ پرابلی سو رہی تھی, کیونکہ یہ صبح کا واقعہ تھا. تو اس وقت جب وہ آئی تھی تو ان کو بس یہی تھا کہ یہ پلاننگ کر کے جانے کی کوشش کر رہی تھی. تو اس دوران وہ سائن آف ریزسٹنس ایسا وہ کر بھی نہیں سکتی تھی, کیونکہ یہ 3 لوگ تھے اور وہ 2 خواتین تھیں. تو ایسا کوئی بہت زیادہ اسٹرگل کے سائن ہمیں ملے نہیں اس موقع کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا اخلاق صاحب یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کا آنر کلنگ اور خاص کر خواتین یا بچوں کے ساتھ معاملہ ہو تو پنجاب گورنمنٹ کا اس پہ بڑا انیشیٹو ہے کہ فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے. تو کیا کچھ آپ خود بھی موقع پہ گئے, ہم نے وہ ویژولز بھی دیکھے جب ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پڑی ہیں, تو کیا کچھ کلیکٹ کیا گیا, کیا کچھ مل پایا کہ کیس بڑا اسٹرانگ ہوگا, ایویڈنس مضبوط ہوں گے؟ اس میں ہم تو فردر کال کرتے ہیں PFSA کی نا, پنجاب فورینزک سائنس جو ایجنسی ہے, وہاں پر ایکسپرٹ ان کے جو ہینڈلرز ہیں جو سیکیور اور جو چین آف کسٹڈی کو مینٹین کرتے ہوئے جو تمام شواہد ہیں موقع کے اوپر وہ کلیکٹ کرتے ہیں. باقاعدہ پارسل بناتے ہیں, چین آف کسٹڈی مینٹین کرتے ہیں, تاکہ سبسیکوینٹلی جب ہم پروسیکیوشن کے اندر وہ ایویڈنس کو پیش کریں تو وہ اس کی ایڈمیسیبلٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی کنٹراڈکشن نہ ہو. تو وہ ایک سائنٹیفک ایویڈنس ہوتا ہے جو ہم موقع کے اوپر کلیکٹ کرتے ہیں. پھر آلہ قتل جو تھا وہ بھی برآمد کیا گیا, اور باقی جو تمام جو سراؤنڈنگ میں ایویڈنسز تھے وہ سارے کے سارے کلیکٹ کیے. ٹھیک ہے. FIR یعنی کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپریشن پولیس کی ذمہ داری ہے. ملزمان بھی جو ہے وہ آپریشن پولیس نے پکڑے. FIR پہلے تو یہ خبر آئی DIG آپریشنز کی جانب سے کہ پولیس کی مدعیت میں FIR درج کی جائے گی کیونکہ آنر کلنگ کا معاملہ ہے. پھر پتہ چلا کہ لواحقین کا آپ سے رابطہ ہوا, تو فردر اس میں انویسٹیگیشن تو بعد میں ہوگی. FIR کس کی مدعیت میں دی؟ FIR میں یہ نیچرلی ہمارے پاس 2 چوائسیز تھیں. ایک تو یہ تھا کہ وہ انسیڈنٹ جس طرح ہوا ہے پولیس اسی طریقے سے رپورٹ کر دیتی اور سبسیکوینٹلی انویسٹیگیشن میں چیزیں وہ آ جاتی. سیکنڈ ہمیں یہ تھا کہ جو کمپلیننٹس ہیں, جو اگریوڈ پرسنز ہیں, خواتین کی جو دونوں خواتین کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کے جو والدین ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے سی. تو ہمارا رابطہ ہوا ہے ایسی, تو انشاءاللہ ان کی مدعیت کے اندر FIR ان کی مدعیت میں ہوگا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آنر کلنگ ہو گئی, ایویڈنس بھی آپ نے جس طرح سے بتایا ہو گئے, آپ اس ڈویژن کو مالٹون کو سپروائز کرتے ہیں, SP ہیں آپ, ایویڈنس کتنے اسٹرانگ ہیں, اس کی بنیاد پہ کیا لگتا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو کچھ سزا مل سکے گی؟ کیونکہ بچوں کا نانا جو ہے وہ مدعی بن گیا, تو ایسا تو نہیں ہوگا ان فیوچر میں, مستقبل میں, کہ وہ معاف کر دیتا ہے؟ ظاہر قانون میں اس کا حق تو ہے اس کے پاس کہ وہ معاف کر دے تو وہ ملزمان باہر آ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں, اس میں ہم شروع میں ہی سیکشن 311 ایڈ کر دیں گے جو اوور آل جو آفینسز ہیں نا اس کو نان کمپاؤنڈیبل بنا دے گی. اوکے. اس میں اگر مدعی چاہے گا بھی تو پھر اس کی وہ صلح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر پروسیکیوشن کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ اس کو پراپر ایویڈنس کو سیکیور کرے اور اس کو کورٹ کے اندر پریزنٹ کرے تاکہ اس کی تادیبی کارروائی مل سکے. یہ بڑا انفارچونیٹ اور بڑا کہ اندوہناک قسم کا اور بڑے بروٹل طریقے سے مرڈر ہوا ہے, تو اس میں تمام ایویڈنسز کلیکٹ کیے جائیں گے اور انشاءاللہ نہیں ہوگا کہ. ٹھیک ہے. اخلاق صاحب آخری ایک سوال ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور ہم پورے لاہور میں نہیں پورے پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ
خواتین اور بچوں کی کوئی بھی ایسی کمپلین، شکایت لاپتہ ہوں یا اغوا ہو یا اغوا برائے توان ہو تو پولیس بڑا کوئک رسپانس کرتی ہے. اور آنر کلنگ یعنی کہ غیرت کے نام پہ ایسے بہت سارے معاملات دیکھنے کو آتے ہیں کہ انیشل معمولی جھگڑا ہوتا ہے، پھر وہ نوبت اس سے سنگین ہو جاتی ہے. ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی قانون کے ذریعے ایسی خواتین، ایسی بچیاں جو ان کو قانون تحفظ فراہم کرتا ہو، کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ بس ابھی جو بھی ہراسمنٹ کا بھی کوئی مانر سا انسیڈنٹ ہو، آپ فوری طور پر اس کو رپورٹ کریں. ہم وداؤٹ اینی فردر ڈیلے فوری طور پر اس کی ایف آئی آر ہے وہ لاج ہو جاتی ہے. تو خواتین کو یہی میں ریکویسٹ کروں گا، اگر کوئی اس طرح کی آپ کو سمجھ لگتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہے کہ فیملی میں کوئی ابیوز ہو رہی ہے، تو اس کو اپنے تک کنفائن نہ رکھیں، اس کو سہیں نہ، اس کو فوری طور پر رپورٹ کریں اور سسٹم کے اوپر ٹرسٹ کریں تاکہ ہم کسی بڑے سانے سے بچا سکیں. تو جب آپ رپورٹ کریں گے چیزیں ایک پروسیس میں آ جائیں گی تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ بدماشی کے ساتھ اس طرح انسانی جان کا ضیاع کر سکے. بالکل جی. ایس پی مالٹون آپریشن جو ہیں انہوں نے جو میسیج دیا خواتین کے لیے، اور جو گھریلو ناچاکی بہت معمولی نوعیت کی ہوتی ہے لیکن پھر معاملہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ قتل تک پہنچ جاتا ہے. اور خواتین کو قانون کے مطابق تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، اس کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں، ایف آئی آر کا اندراج کروا سکتے ہیں. اور اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس میں اس چیز کو بہت تیزی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. جس طرح سے ایس پی صاحب نے بھی بتایا کہ فوری طور پہ بغیر کسی تاخیر کے ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. کوئی بھی خاتون، اس کو اپنے شوہر کی جانب سے کوئی تشدد کا معاملہ اس کے ساتھ آتا ہے، کوئی بیٹی ہے اس کو کوئی بھائیوں کی طرف سے ایسا مسئلہ آتا ہے جو انلیگل اور غیر قانونی عمل ہو، تو وہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کر سکتی ہے، مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے. اور قانون کی اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے. جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو اس میں سخت سے سخت سزا بھی مل سکتی ہے. اور یہ جو آج کا واقعہ جو کانا پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہوا، اس میں بھی پولیس نے فوری طور پہ رسپانس کیا اور جو ملزمان تھے جو فوری طور پہ گرفتار بھی ہوئے، اعلیٰ قتل بھی برآمد کر لیا گیا. اور پولیس نے ایک ایسی دفعات جس کو غالباً 311 کی دفعات کہا جاتا ہے اس کو شامل کر کے ایف آئی آر درج کی ہے، تاکہ اگر مقدمے کا مدعی جو بچوں کا نانا ہے وہ ان کو معاف بھی کر دے تو پھر بھی صلح نہیں ہو سکتی. یہ قانونی شک ہمارے پاس موجود ہے. اس حوالے سے ماہر قانون کیا کہتے ہیں اور غیرت کے نام پہ قتل ہونے والے لوگوں کی ذہنی حالت کیسی ہوتی ہے؟ پولیس کا موقف ہم نے آپ کو سنوایا کہ پولیس نے جس طرح سے بتایا کہ کانا پولیس اسٹیشن کی حدود میں کس طرح سے غیرت کے نام پہ ماں بیٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور قتل کرنے والے کوئی اور نہیں، باپ تھا اور بھائی تھے. اس کے حوالے سے پولیس نے جو تفصیلات تھیں وہ ہمیں تمام بتائیں، اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے پولیس نے خود اپنی مدعیت میں درج کروایا ہے تاکہ جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آنر کلنگ یعنی کہ غیرت کے نام پہ قتل کرنا، اس پر قانون کیا کہتا ہے؟ ناز بلوچ صاحبہ ماہر قانون ہیں ہمارے ساتھ، ان سے جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی قتل کی واردات ہوتی ہے تو پولیس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں کیا وہ مدعی بننا نہیں چاہتے ہیں یا بن سکتے ہیں؟ قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس طرح سے قتل کی واردات کرنے والے ملزمان کو کیا قرار واقعی سزا ملتی ہے یا کچھ عرصہ کیس چلنے کے بعد پھر یہ جیل کی سلاخوں سے باہر آ جاتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا بلوچ صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ جو آنر کلنگ ہوتی ہے اس کو قانون میں کیا ہے حیثیت حاصل ہے، اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ایک ایسے ٹاپک کے لیے مجھے سلیکٹ کیا. دیکھیں یہ ہماری سوسائٹی یوں سمجھیے اب سے نہیں، شروع سے جب ہمارے معاشرے میں
میں یہ سمجھتی ہوں سب سے پہلے تو میں یہ بات ایڈ آن کرتی چلوں کہ آنر کے نام پہ کلنگ کیوں، یہ کون سی ایسی غیرت ہے یا عزت ہے جس کے نام پہ قتل کیا جائے، جس کے لیے آپ کا اسلام مذہب آپ کا منع کرتا ہے بہن بیٹی کو. جب اسلام سے پہلے تھا کہ آپ سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو میرے خیال میں اتنے عرصہ گزرنے کے بعد بھی کیا آج بھی ہمارا معاشرہ اسی جہالت میں ڈوبا ہوا ہے کہ آج بھی غیرت کے نام پہ بہنوں اور بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہے. دیکھیں قتل تو قتل ہوتا ہے اور اس کی سیم دفعات ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ انٹینشنلی ان انٹینشنلی اس کو کریں. پہلے یہ ہوتا تھا 302C میں اور بعد میں 304 میں یہ چینج آیا کہ سم ٹائم ان کو اس لیے فیور دی جاتی تھی کہ جی اس بندے کی انٹینشن نہیں تھی، اس نے ایگریشن میں آ کے لیٹ سپوز اگر اس نے گھر میں آیا انٹر ہوا ہے تو اس نے اپنی بہن اور بیٹی کو کسی کے ساتھ حرکات کرتے ہوئے یا انوالو دیکھا ہے تو نو ڈاؤٹ آپ کا ایگریشن ہوتا ہے. اگر آپ کچھ مارتے ہیں تو وہ مار جائے تو مطلب وہ پری پلان نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ رعایت برتی جاتی ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں سب سے پہلے 2004 میں یہ جو آنر کلنگ کے لاز ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے گئے اور 2014 سے 2016 کے درمیان بعد میں امینڈمنٹ آتی ہے 2014 میں، اس کے دوران آپ کے ملک میں فیمیل جو ہیں وہ قتل کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، 2014 اور 16 کے درمیان مطلب 2 سالوں میں آپ کے ملک میں آپ 1500 فیمیلز کا قتل ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس کی وجوہات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں کہ بچی ہے، اس نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنا ہے، مجھے ابھی پڑھنا ہے، اپنے کیریئر پہ فوکس کرنا ہے، یا وہ بچی ہے آپ اس کی اگینسٹ طویل شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، یا وہ بچی کی کہیں پسندیدگی ہے. ایون ہمارے معاشرے میں اگر لڑکی بھاگ کے جاتی ہے اس کے اوپر بھی اس کو قتل کیا جاتا ہے کہ یہ بھاگ گئی ہے. بیسک یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے، جو ہمارا مذہب بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر اس بات کو کرتا ہے کہ آپ شادی کے وقت اپنی بہن اور بیٹی سے اس کی رضامندی لیں. اگر ہم اس تعلیمات پہ عمل کریں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں بیٹیوں اور بہنوں کو اس وجوہات کی بنا پہ قتل ہی نہ کیا جائے. دیکھیں 2004 میں ایک لا انٹروڈیوس ہوا، پھر 14 اور 16 کے درمیان، اور لیٹسٹ جو اس میں ترمیمی بل آیا گیا وہ یہی تھا کہ جو آنر کلنگ کے اوپر مقدمات ہوتے ہیں ان میں انہوں نے کہا کہ اس میں جو بھی بندہ مارے گا اس کو عمر قید، پلس عمر قید کے ساتھ ساتھ آپ انہیں دیت، قصاص اور دونوں وہ سزا بھی بھگتے گا 14 سال، ٹھیک ہے، قصاص اور دیت بھی دے گا. اور اس میں دیکھیے کہ سب سے بڑا المیہ جیسے آپ نے ابھی خود فرمایا کہ وہاں پہ پولیس کی مدیت میں مقدمہ ہوا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. جب ہم آنر کلنگ کرتے ہیں عزت کے نام پہ اور ہم کہتے ہیں جی ہماری برادری کا نام ہے، اس نے ناک کٹوا دی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر آپ دیکھیں وہاں پہ nobody ready to be a complainant. اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لڑکے نے تو بہت بڑی کارنامہ کیا ہے. میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتی ہوں، یہ نہیں کہ ایز اے فیمیل ہمارے معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو آنر کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے تو وہاں لڑکوں کے لیے یہ اصول کیوں نہیں ہے. ایک یہ بھی بات ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سے ایریاز میں نہ صرف اس لڑکی کو قتل کیا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو اس کا اسپاؤز ہوتا ہے یا بڈی ہوتا ہے یا جس کے ساتھ اس کا افیئر ہوتا ہے یا وہ افیلیٹڈ ہوتی ہے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. موسٹلی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں. آپ دیکھیں سندھ میں بہت زیادہ یہ تھا کہ آپ بہنوں کو، بیٹیوں کو قتل کر دینا، ان کی شادیاں نہ کرنا، ان کی وننگ کر دینا، یہ چیزیں تھیں. جیسے کہ آپ نے آج بھی بتایا جو ریسنٹ ابھی آج کا ہی فریش وقوع آپ بتا رہے ہیں کہ جو اکرنس ہوا کانا میں، ماں اور اس کے ساتھ 12 سال کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا. اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہمارے لوکیلٹیز میں ہماری رسپیکٹ، اور اسپیشلی جس کو ہم کہتے ہیں جی ہمارے خاندان کی عزت ہے، یہ ہماری عزت خراب کرے گی، تو یہ اس نے باہر ایک لڑکے کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے، یہ بھاگ نہ جائے، یا اس سے شادی کی اس نے خواہش مند ہی کیوں ہے. تو اس طرح سے جب آنر کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے، سو کالڈ آنر، تو وہاں پہ دیکھیں بہت کمپلیکیشن کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی اس کی کمپلینٹ نہیں درج کرواتا. ٹھیک، آپ کا جب مدعی نہیں کوئی بنے گا اور رپورٹنگ نہیں ہوتی. سیکنڈلی وہاں اگر آپ کے قصبے یا گاؤں میں سے کوئی اٹھ کے کہیں پولیس تک خبر پہنچ جائے تو اس کے میں ڈائریکٹ پولیس ہی مدعیت سرکار بنتی ہے. اور دیکھیں اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ آپ الٹیمیٹ اینڈ پہ کیا ہوتا ہے
کہ صلح کی طرف بات آ جاتی ہے کہ جی ہم نے عزت کے نام پہ قتل کیا, بہن بیٹی بھی ہماری ہے, اور جو مارنے والا ہے وہ بھی ہمارا ہی ہے. لیکن اب جو ترمیمی بل آیا اس میں یہ بڑی واضح طور پہ بات کہی گئی ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے جو آنر کلنگ کے کیسز ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک. جب اس طرح سے ہمارے معاشرے میں اگر اس طرح سے اسپیڈی جسٹس کا سسٹم آ جائے گا تو آئی تھنک سو کہ ہمارے جو معاشرے میں ایک ایلیمنٹ ہے آنر کلنگ کا وہ کم ہوئے گا. اچھا, اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اکثر پولیس کی انویسٹیگیشن پر اور پولیس کی تفتیش پر جو ہے سوالات اٹھاتے ہیں, اور جب ایسے کیسز میں پولیس ہی مدعی ہوتی ہے تو کیا وہ سزا مل پاتی ہے ملزمان کو؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ ریاست ظاہر ہے اس کی مدعی ہوتی ہے, تو پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ تو بہت سارے ایلیگیشن ہوتے ہیں. دیکھیے اس طرح سے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, ہم 100% تو سیٹسفائڈ نہیں ہو سکتے کسی پہ بھی. اور ریسنٹلی جب اس طرح سے آپ دیکھیے کہ جب مدعیت ہی پولیس کی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں ایلیمنٹ آف کرپشن ہے وہ ہماری تمام سوسائٹی میں, آل آسپیکٹ آف سوسائٹیز, آپ کوئی بھی پروفیشن دیکھیں وہاں ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک ڈائلیما آف سوسائٹی ہے. ہم اس سے تو قطع نظر نہیں ہو سکتے یا اس سے ہم اپنی نظریں نہیں چرا سکتے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ ریسنٹلی ایک وقوع ہوا ہے پنجاب کے ہی آئی تھنک سو وہ ڈسٹرکٹ اس کا ڈویژن فیصل آباد تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کون سا تھا, سردیوں کا اکرنس تھا, جو رپورٹ ہوا آفٹر 20 days سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ ایک باپ کی موجودگی اور ماں کی موجودگی میں اس کے بھائی کو اس کا باپ انسٹیگیٹ کر رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو مارو, یہ ہماری عزت خراب کر رہی ہے, اور ایک بندہ کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ایسا نہ کرو, تم لوگ ظلم کر رہے ہو. وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے, اس میں بھی آپ کی پولیس ہی مدعی ہوتی ہے. اور وہ دیکھیے کہ وہ کیس ابھی ریسنٹلی اس کا فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو قتل کی سزا مطلب سزائے عمر قید دی گئی ہے 14 ایئر. تو اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ سسٹم جو اس طرح سے کیسز میں اگر ایز اے والنٹیئر وہ یوں سمجھیے جب کوئی اس کا مدعی نہیں بنتا تو پولیس بنتی ہے, جب اس کو رپورٹ ملتی ہے, پولیس کو کہیں سے خبر ملتی ہے تو ڈائریکٹ پولیس ہی اس کی مدعیت میں پرچہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ برڈن شفٹ ہو جاتا ہے اس پولیس پہ. میں سمجھتی ہوں کہ جب اس بچی ہے یا جو بھی فیمیل ہے جس کا قتل ہوا ہے تو صاف ظاہر ہے جب اس کا قتل کا پرچہ ہو جاتا ہے تو ہم تو اگر ڈائریکٹ ہی ہمارا مدعی ہی خود ہو, کوئی پولیس نہ ہو, تو بھی ہمارے ہاں کرپشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب پولیس کی مدعیت ہوتی ہے اس پہ برڈن زیادہ شفٹ ہو جاتا ہے انویسٹیگیشن میں بھی, ٹرائل میں بھی, اوور آل. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ناز صاحبہ آپ ایک خاتون بھی ہیں اور اس کیس میں تھوڑا سا مختلف جو ہے نا معاملات ہیں. وہ یہ ہیں کہ جو قتل ہونے والی خاتون ہے وہ شادی شدہ ہے اور 3 اس کے بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. کچھ عرصہ پہلے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے, اس کی FIR بھی درج ہوتی ہے 365B کی دفعات کے تحت. پھر وہ واپس آتی ہے اور اسی طرح سے اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے. کیا کسی خاتون کو شادی کے بعد ایسے گھر سے فرار ہونا, کسی شخص کے ساتھ انوالو ہونا, یہ بھی تو ایک غیر قانونی کام ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں جس پوائنٹ آف ویو پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم فیمیلز ہوں یا میلز ہوں, آپ دیکھیں لائف میں آپ کے اس طرح کے سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں کہ جب آپ 2 لوگوں کا اسپاؤزز کا آپس میں رہنا پاسبل نہیں ہوتا ڈیو ٹو سم ریزنس, تو میرے خیال میں یا تو وہ فیمیل ایجوکیٹڈ نہیں ہوئیں گی, اویئر نہیں ہوں گی اباؤٹ دیئر رائٹس. تو ادروائز یہ تھا کہ اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور آپ نے جیسے کہا کہ وہ بچی بھی ساتھ لے گئی تھی, ابھی بچی کو بھی ساتھ قتل کیا گیا ہے, تو اسے بہتر یہی تھا کہ وہ اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی یا ادر ریزنز تھیں جیسے وہ اس کو اس کا شوہر مارتا ہوگا یا اس کے اوپر کچھ اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں, تو اسے اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے تھا. پھر ہماری یہ بھی کسٹمس ہیں, اگر ہماری بچی بیاہی ہوئی ہے, اس کا 1 بچہ یا 2 ہے, ہم واپس جب وہ میکے آتی ہے تو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. اور ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ ہم تمہیں بیاہ کر رہے ہیں, تمہارا تو تمہارا جنازہ یہاں سے نکلے. ہم اس طرح سے ایڈریس نہیں کرتے اپنی بچیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, اور وہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح سے ایکسپریسولی اپنے مسائل نہیں ڈسکس کرتی ہیں ڈیو ٹو سم ریزن. اگر وہ سمجھتی ہیں یا اویئر ہوتی ہیں تو وہ ضرور رجوع کرتی ہیں, قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں, ایون ایک اپلیکیشن موو کر دیتی ہیں. سیکنڈلی وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے وہ گھر سے ویسے گئی ہوں, اپنے بہن بھائیوں کے گھر گئی ہوں, آخر جو وہ واپس آئی ہے اس کے پیچھے بھی تو کچھ لکھ پڑھ کی ہوگی, وہ FIR واپس ہوئی ہوئے گی, خارج ہوئی, تو وہی جو اس کے کمپلیننٹ تھے انہوں نے کوئی راضی نامہ کیا ہوئے گا تو وہ FIR خارج ہوئی نا, ایسے تو نہیں ہو سکتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ
کوئی بھی ہمارے معاشرے میں، بلکہ جو بھی آپ کا پروگرام دیکھنے والے، اس توسط سے آپ کے پروگرام سے میں یہ کہنا چاہوں گی، ہماری بہنیں اور بیٹیاں، ہماری جو بھی معاشرے میں اس طرح کی فیمیلز ہیں جو ڈیو ٹو سم ریزنز اپنے گھر کے گھریلو ناچاکی یا کوئی اور بھی وجوہات کے باعث گھر سے جاتی ہیں، تو ان کو پراپر ایک اپلیکیشن موو کرنی چاہیے. اب تو وومن پروٹیکشن ایکٹ بھی ہے کہ آپ ایک کمپلین کریں کہ میری جان کو خطرہ ہے، یا میرا شوہر یا میرے گھر والے مجھے اس طرح سے ہراس کرتے ہیں، واٹس ایور کچھ بھی ہو سکتا ہے. مار پیٹ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ آپ آنر کے نام پہ عورتوں کو مارتے ہیں، ان کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، ان کو تیل ڈال کے پیٹرول ڈال کے جلا دیا جاتا ہے. بہت سے اس طرح کے اکرنس کر دیے جاتے ہیں جس کو وہ ایک نیچرل وے دینا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ چیزیں ہیں تو وہاں پہ یہی ہونا چاہیے، ہمارے بچیوں کو اتنا تو ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے بات کر سکیں. اگر یہ بھی بندی، اگر ان کو شوہر سے گریوینس تھا تو یہ کورٹ میں چلی جاتی، پراپر ایک خلا لے لیتی. اگر وہ بھی نہیں کرنا چاہتی، جن کو سمجھ نہیں تھا، تو کسی دارالعمان میں چلی جاتی اگر اس کے پیرنٹس نے بھی اس کو نہیں رکھا تھا. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے جرائم کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں اٹس ٹو الارمنگ فار آل آف اس کہ لاہور جیسا بڑا شہر، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے یہ سندھ میں بہت زیادہ ہوتا تھا، پھر ہمارے ساؤتھ پنجاب میں، اب یہ پنجاب میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہونے لگی ہے. اور لاہور دیکھیں بہت بڑا شہر ہے، اور وہاں پہ اس طرح کا وقوع ہونا یا واقعہ ہونا ایک عام بات نہیں ہے. اس کے لیے حکومت وقت کو بھی سوچنا ہے، ہمارے مقتدر اداروں کو بھی سوچنا ہے، اور اسپیشلی ہمارے گھروں میں بہنوں اور بیٹیوں کی جب ہم تربیت کرتے ہیں تو ان کو ہم وہ فکرہ نکال دیں کہ آپ مری ہوئی اس گھر سے واپس آنا. ہم نے آخر اس بچی کو پالا ہوتا ہے، جوان کیا ہوتا ہے، پڑھایا ہوتا ہے، اس کی شادی کی ہوتی ہے، تو ساتھ میں ان سب محرکات کے ساتھ اسے ہمیں یہ بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے کوئی بھی مسائل ہوں، آپ کے میٹریمونیل، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنی فیملی لائف، میرڈ لائف میں، تو آپ کے پیرنٹس کے دروازے آپ کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں. آپ کا بھائی، آپ کی ماں، آپ کی بھابھی، آپ کی والد آپ کو سنے گا اور آپ کا ساتھ دے گا. نہ وہ پھر اس FIR کے بعد واپس گھر جاتی اور نہ ہی قتل ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا ناصر بھائی، یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے جس طرح سے خواتین کے حوالے سے بتایا کہ غیرت کے نام پہ نہ صرف قتل ہوتے ہیں، تشدد کا شکار بھی خواتین ہوتی ہیں. شادی اگر کہیں پسند پہ کرنا چاہتی ہیں تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ گھروں میں ہی دبا دیا جاتا ہے بھائی کی طرف سے، والد کی طرف سے، اور پھر وہ اپنے ماں باپ یا اپنے فیملی کے پریشر میں شادی بھی کر لیتی ہیں. پھر ان کی جب آگے لائف چلتی ہے تو پھر بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں جس میں پھر آگے چل کے قتل کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، وائلنس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے میسیج ایسی خواتین کے لیے کہ جو آنر کلنگ ایک جرم ہے، غیرت کے نام پہ کوئی بھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کیا حقوق ہیں ایک عام خاتون کے، ایک گھریلو خاتون کے، ایک گھریلو لڑکی کے؟ دیکھیں جی، ہمارا ملک اور اسپیشلی ہمارا کانسٹیٹیوشن پاکستان 1973 اس کے فنڈامنٹل رائٹس وہ ایکول ہیں سب سٹیزنس کے لیے، وہ میل ہو یا فیمیل ہو. آپ کے قانون آپ کو کہیں بھی عورت اور مرد کے طور پہ ڈیل نہیں کرتے، آپ کو پرسن کے طور پہ ڈیل کیا جاتا ہے. سیم رائٹس جو آپ کے مردوں کے ہیں، آپ کے بھائیوں کے ہیں، آپ کے والد کے ہیں، آپ کے بیٹوں کے ہیں، وہی حقوق آپ کی بہنوں کے، بیٹیوں کے اور بچیوں کے ہیں. بلکہ آپ پہ برڈن شفٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کے تمام قانون انڈر دا انجیکشن آف اسلام ہے، اور اسلام کبھی بھی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کرولٹی کا سبق نہیں دیتا. ہمارا اسلام درس دیتا ہے بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا. اور ہمارا مذہب کہتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پڑھایا، لکھایا، اس کی تربیت کی، شادی کی، سب کچھ کیا، وہ دن قیامت میری دونوں انگلیاں کھڑی کر کے، انہوں نے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے کہا تھا کہ میرے برابر ہوں گے. تو ہمیں بینگ مسلم، اور میں ایز اے مدر اور ایز اے ڈاٹر اور ایز اے سسٹر یہ بات کہتی چلوں کہ ہمارے معاشرے میں آپ کتنے زیادہ سویلائز کیوں نہ ہو جائیں، آپ کو وائلنس ضرور نظر آتا ہے. کہیں اپنی بیٹی کو پراپرٹی نہ دے کے، کہیں اپنی بیٹی کو اس کے فیوچر کے لیے اس کے ڈیسیجن کو روک کے، کہیں بیٹی کی شادی کر کے، اور کہیں بیٹی کی پسند کے خلاف اس کی شادی کر کے. یہ وہ وائلنس ہیں جس کے لیے ہم بہنوں اور بیٹیوں اور بچیوں کو ویل اویئر ہونا ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے، اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک کال نمبر ہے، آپ اس پہ کال کریں. اس کے علاوہ آپ میں اتنی اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے اس طرح کا کوئی فیئر آف ایلیمنٹ
کہ آپ کو کہیں مار دیا جائے گا یا آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں, آپ مقامی پولیس اسٹیشن پہ بھی جا سکتے ہیں, ایون آپ 15 پہ کال کر کے بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے اس گھر میں, اپنے بہن بھائیوں میں, اپنے ہسبینڈ میں, اپنے سسرال میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, میری جان کو خطرہ ہے, تو آپ اس کے لیے بھی اپنی پولیس اسٹیشن رجوع کرنے کے بعد, یہاں تک کہ اگر اور کوئی آپ کا سہارا اور آسرا نہیں ہے تو آپ گورنمنٹ کی طرف سے ڈفرینٹ دارالمان میں بھی جائے پناہ اپنے لیے لے سکتی ہیں. میں اس بات کے ساتھ اس لائن کو ختم کروں گی کہ ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے. بہترین ماں بہترین معاشرے کی ضمانت ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے ملک میں اپنے اسلام اور آئین کے مطابق بہنوں اور بیٹیوں کو عزت دینے کے لیے ہم کوشاں رہیں اور ہمارے ملک اور ہماری ماؤں بہنوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. آنر کلنگ کے نام پر یا غیرت کے نام پر قتل پر ہم یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیتے ہیں, ہم دوسرے اینگلز کو کیوں نہیں دیکھتے, صرف ایک ہی پرسپیکٹیو کیوں دیکھتے ہیں کہ جی اس کے کسی آشنا سے تعلقات تھے اس لیے وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو بھی لے گئی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت اگر اس کے کسی سے ریلیشن شپ ہے تو اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جائے؟ اگر آپ اس کے دوسرے پرسپیکٹیو کو دیکھیں, صرف غیرت کو نہ دیکھیں, پہلے وہ پیچھے ایلیمنٹس دیکھیں جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں بیوی کو عام طور پہ خادمہ سے زیادہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا. عام طور پہ ہمارا جو کلچرل سسٹم ہے اس میں میاں بیوی کے روٹس میں ایک دوسرے سے محبت کو پینیٹریٹ نہیں ہونے دیا جاتا. میاں بیوی کی اپنی محبت کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے. فیملی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی کسی کے سامنے ایک دوسرے سے کلوز نہ ہو, ایک دوسرے سے اچھے سے بات نہ کریں. جب ہمارا خاندانی نظام اس طرح کا ہوگا تو میاں بیوی میں کیا محبت پینیٹریٹ کرے گی؟ اور بچے کیا سیکھیں گے؟ بچے یہ سیکھیں گے کہ بعد بات آپ نے اپنی عورت کو, اپنے گھر کی خاتون کو جھڑکنا ہے, اس کی تذلیل کرنی ہے, اس کو امبارس کرنا ہے. جب ایک بچہ یہ چیزیں دیکھ کے گرون اپ ہو رہا ہے کہ آپ کے گھر کی عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی ڈگنیٹی صرف اتنی ہے کہ وہ گھر کے کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ ہے. دیکھیں, گھر کے کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, ہر عورت کی جبلت میں ہے اپنے گھر کو سنبھالنا, اپنے بچوں سے پیار کرنا, اپنے خاندان سے, اپنے شوہر سے محبت کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی محبت کو اتنا رگڑ دیں, اتنا اس کو ذلیل, اتنا ڈی ویلیو کر دیں کہ وہ اپنی ذات سے محبت کرنا چھوڑ دیں. اس کے بعد غیرت کے نام پر قتل کر دینا. صرف غیرت غیرت غیرت, کیا آپ کی غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب آپ کی فیملی آپ کے گھر کی عورت کو ڈس آن کر رہی ہوتی, اس کو انسلٹ کر رہی ہوتی؟ کیا اس وقت غیرت یاد نہیں آتی؟ اگر ایک بیٹی اپنے پیرنٹس سے آ کے کہتی ہے کہ مجھے یہ فلاں لڑکا پسند ہے, آپ اس کو مل لیں, اس سے بات کر لیں, اگر آپ کو پسند آئے تو آپ میرا رشتہ کر دیں ورنہ نہ کریں, تب وہ غیرت کہاں چل جاتی؟ تب بیٹے نے پسند کیا, دیٹس اوکے. ہمارے ذہن میں یہ بات کنفرمڈ ہے کہ اگر بیٹا 2-3 افیئر بھی چلا رہا ہے تو وہ لڑکا ہے, وہ کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتی, میں یہ ایڈوکیٹ نہیں کرتی کہ لڑکی افیئر چلائے, یہ غلط ہے. کوئی عورت چلائے یہ بھی غلط ہے. لیکن اگر وہ اپنی پسند کا اظہار, آپ کو مذہب نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ بتائیں, فیملی کو بتائیں, فیملی ملے. اگر نہیں پسند, ماں باپ کا تجربہ ہم سے بہتر ہوتا ہے. اگر نہیں پسند, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں ریڈ فلیگز اس ایشو میں, آپ اپنے بچے سے ڈیبیٹ کریں, بات کریں, اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ ریزن ہے, اس طرح سے مجھے لگتا ہے شاید یہ سوٹیبل میچ نہ ہو, بیٹا کل کو یہ کانفلکٹس آئیں گے, آپ اس کو دیکھو. آپ کو دیکھنا ہے کہ بیٹا کل کو زندگی آپ کو گزارنی ہے. آپ بچے سے ڈیبیٹ کریں, نہ کہ غیرت کے نام پہ آپ نے اس کو قتل کر دیا. آپ کی غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب بیٹیوں کا حصہ جائیداد میں آپ لوگ کھا جاتے ہیں. شادیوں میں جہیز دے کے آپ کی ذمہ داری ختم, اسلام نے جائیداد میں حصہ دیا. غیرت اس وقت کہاں جاتی ہے؟ غیرت کے اور بہت ایلیمنٹ ہے. غیرت آئے تو اس وقت بھی آپ کو آئے. تو صرف آنر کلنگ کر دینا, اور ہر عورت پہ جو گھر سے باہر نکلتی ہے یا گھر میں رہتی ہے, کوئی ریزن ہو, یہ بات کیوں ہے کہ جی وہ اپنے آشنا کے ساتھ چلی گئی, اس کا فلاں کے ساتھ افیئر ہے, ایسا کیوں ہے؟ مرد کو اجازت ہے, وہ باہر 10 جگہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے, وہ 10 جگہ انوالو ہو سکتا ہے. خواتین کو اللہ نے جبلتاً ایسا نہیں بنایا, ویسا نہیں کر سکتی. اور اگر اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو اپنا شوہر نہیں پسند ہے, آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں. لیکن ہمارے سوشل نارمز نے, ہمارے کلچر نے اس کو اتنا مشکل بنا دی ہے طلاق یافتہ ہونے کے سٹیٹمنٹ کو. اپنے شوہر سے مار پیٹ کے بعد آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ بیوی روز مار کھائے اور اسی شوہر کے ساتھ گھر میں رہے, وہ مر جائے, اس کے بچے آپ پال لیں, تب آپ اس کے بچے پال سکتے. لیکن اگر آپ کی بیٹی کسی بھی ریزن سے گھر آتی ہے, آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے,
اس سے یہی ہوتا ہے آپ اپنے گھر چلے جاؤ, باقیوں کا کیا ہوگا. وہ غیرت تب کہاں جاتی ہے جب آپ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اپنی بیٹی کو. غیرت یہ نہیں کہتی کہ آپ بیٹی کو گلا دبا کر مار دیں یا بیوی کو شوہر گلا دبا کے مار دیں, بہنوں کو مار دیں. غیرت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورت کو سپورٹ کریں ہر اس چیز میں جس میں وہ صحیح ہے, تاکہ وہ ونڈوز نہ دیکھیں. ونڈوز کیوں دیکھتی ہیں؟ ونڈوز اس لیے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی ونڈو, ان کا شیلٹر, ان کا شیڈ نہیں بنتے, ان کے پرابلم سالور نہیں بنتے. اگر آپ ان کے پرابلم سالور نہیں ہیں تو پھر وہ کہاں جائیں گی؟ ونڈوز معاشرے میں موجود ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر جگہ ونڈو ملے گی. لیکن غیرت کے نام پہ صرف قتل کرنے سے, آنر کلنگ سے اسٹیٹمنٹ حل نہیں ہوگا. اپنے گھر کی عورتوں کو سپورٹ کریں تاکہ غیرت کے نام پہ جو ہم نے ایک بنایا ہوا ہے کہ جی غیرت کے نام پہ ہم نے یہ کر دیا, غیرت کے نام پہ یہ غیرت نہیں ہے. غیرت یہ کہ آپ اپنی بچی کو پہلے سیکیور کر, اپنی فیملی کی عورت کو پہلے شیڈ دیں. اور اگر آپ شیڈ نہیں دے سکتے تو کس بات کی غیرت ہے آپ کی؟ غیرت کے نام پر قتل ہونے کے بعد جب پولیس ایسے مقدمات میں اکثر مدعی بن جاتی ہے یا ایسی دفعات شامل کی جاتی ہیں کہ مقدمے کا مدعی اگر صلح بھی کر لے تو وہ صلح عدالت میں تسلیم نہیں کی جاتی. ایسی کئی ساری تفتیشیں ماضی میں بھی ہوئی ہوں گی, اور ان تفتیشوں میں پولیس کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے, یا پولیس کے اوپر یہ الزام سچ ثابت ہوتا ہے کہ پولیس اگر کسی اصل مقدمے کے مدعی کی مدد نہیں کر پاتی ہے تو جس مقدمے میں پولیس مدعی ہو, کیا اس میں وہ پورا قانونی طور پر اس طرح سے کام کر پاتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہم ایک سابق ریٹائر ایس ایس پی اویس ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا پولیس جس مقدمے میں مدعی ہوتی ہے اور وہ معاملہ بھی غیرت کے نام پر قتل کرنے کا ہو تو کیا پولیس اسے انصاف فراہم کر پاتی ہے؟ یہ ہم جانتے ہیں ان کی زبان. نہیں, اس میں کچھ بہتری آئی ہے. جو پہلے جیسے آنر کلنگ تھی اور اس کو جو ہے اس کو لائٹ دیا جاتا تھا کہ آنر کلنگ ہے, چلیں معاشرے کا کچھ حصہ بھی تھا کہ آنر کلنگ کو کافی معاشرے کے جاہلانہ دور کے اندر اس کو پرائڈ سمجھا جاتا تھا کہ یہ آنر کلنگ کسی نے کیا تو یہ پرائڈ ہے, خاندان کی پرائڈ ہے, یا عزت بچانے کے لیے کیا, یا اپنے خاندان کا نام بچانے کے لیے کیا. لیکن وقت کے جیسے جیسے گزرتا گیا یہ اس کو اب باقاعدہ اس کو سیریسلی لیا جاتا ہے کہ یہ ایک زیادتی ہے اور یہ ایک باقاعدہ جرم ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جیسے جیسے معاشرے میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے اور آ رہی ہے تو اس کو ہی ایک برا فعل سمجھا جاتا ہے, جیسے دوسرے جرم کے لوگوں کو ناقدی طور پہ سمجھا جاتا ہے, اس کو بھی اسی طرح ہی لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. اب رہ گیا کہ اس کے تفتیش کے پہلو. اب تفتیش کے پہلو میں تو یہ ہے کہ اس کے اندر واقعاتی شہادتیں آپ جو ہیں اس کو زیادہ تر اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ زبانی شہادت. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ باپ نے معافی دے دی یا کسی نے دے دیا, تو اگر اس کے اندر واقعاتی شہادتیں ہوں گی نا, جیسے آپ کہ اس کے واقعے کی شہادت جتنی زیادہ ہوگی, جیسے آپ نے اس کے اندر اگر پسٹل ہے, اعلیٰ قتل ہے, تو اس کو آپ نے صحیح طریقے سے اس کو انکارپوریٹ کیا شہادت میں, یا کوئی چھری اگر استعمال ہوئی ہے, یا اس کا چلن ما قبل چلن ما بعد, اس طرح کی جو شہادتیں ہیں اگر آپ نے وہ صحیح طرح پولیس والوں نے ڈالی ہیں تو وہ شاید وہ معاف بھی کر دے تو پھر بھی اسے سزا ضرور ہوگی, اور اب عدالتیں بھی اس کو سیریسلی لیتی ہیں. یہ ہمارا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے نا وہ دوبارہ دیکھنے کے وہ ہے کہ آپ پورے اگر صرف پولیس میں تفتیش میں آپ کہیں تو تفتیش میں ٹائم لگتا ہے چلان میں, اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ عدالتوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور پھر گواہان کا بار بار جانا, اور پھر گواہان کو ٹائم ملنا, ایڈجرنمنٹس, اور پھر کتنا ٹائم لگتا ہے اس کی شہادتیں آنے میں, شہادتیں قلم بند ہونے میں, اور پھر اس کے فیصلہ ہونے میں. تو یہ صرف پولیس کا وہ نہیں, یہ پورا جوڈیشل سسٹم جس کے اندر پولیس بھی شامل ہے. یہ نہیں کہ پہلے دن سے لے کے جب یہ پرچہ درج ہوتا ہے اور سزا ہونے تک یہ پورا سسٹم جو ہے یہ ویک ہے. اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ یہ اس کے اندر صرف پولیس نہیں, اس کے اندر وکلا, اس کے اندر پروسیکیوٹر, اس کے اندر عدلیہ کی جو وہ ہے ساری کنٹریبیوشن, یہ پورا ایک سسٹم جو ہے وہ ری ویمپ ہونے کی ضرورت ہے. اس میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس کہ بالکل صحیح ہے یا پولیس کے اندر خامیاں نہیں ہیں. اس کے اندر پولیس کے اندر بھی خامیاں ہیں, اور جو آپ نے کہا کہ انویسٹیگیشن کاسٹ بہت کم ہے, یہ بھی باتیں آپ کی ساری درست ہیں. لیکن یہ صرف پولیس کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے ایک سسٹم کا معاملہ ہے جو
آپ کا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے سزا ہونے تک جو معاملہ ہے اس کے اندر جیل کا عملہ، اس کے اندر وہاں جو اہلکار ہیں عدالت کے، جو عدالت کا عملہ ہے، جو عدالت میں جو پریزائڈ کر رہا ہے اس کا، جو وہاں پہ جو وکلا ہیں ان کا کردار، جو پروسیکیوٹر ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ یہ سارے عوامل دیکھیں تو یہ پورا سسٹم ریویمپ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی آپ نیا سسٹم لے کے آتے ہیں نا تو اس کے اندر پھر خامیاں اور خوبیاں تو ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پہلے سے بھی خراب ہو جاتی ہیں، تو آپ کو یہ ایوولوشن کا وہ ہے، آپ کو یہ ساتھ ساتھ ٹھیک کرنی پڑتی ہیں، جو کمی آپ کو نظر آئے ان کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ایف آئی آر ہے نا یہ ٹھیک آپریشن کا کام ہے، آپریشن یہ کرتی ہے، لیکن جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کو ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے ہی آپریشنز کے ساتھ ہو جانا چاہیے، تاکہ اس کو وہ ان عوامل کا پتہ لگے، ان جذبات کا پتہ لگے، ان واقعات کا پتہ لگے جس پہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ اگر ایک ایف آئی آر جب درج ہوئی ہے اس کے واقعات اور جو 2 ہفتے کے بعد جب وہ اس ایف آئی آر کے واقعات دیکھیں تو آپ کو اس کے جذبات، اس کے جو مندرجات ہیں، اس کی جو انوائرمنٹ تھی اس کو آپ کو ڈیفرنٹ لگے گی۔ تو میرے خیال میں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اگر وہ آپریشن والے کے ساتھ پہلے اسی لمحے جب ایک کال ہوتی ہے کہ فلانی جگہ قتل ہو گیا، اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر اسی وقت اس کے ساتھ آپریشن والے کے ساتھ ہو تو اس کو پہلے دن سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ تفتیش کیا ہے، یہ کیا واقعہ ہوا ہے، تو وہ اس کو صحیح خطوط پہ لے کے چلے گا۔ اس سے کافی اس میں بہتری آ جائے گی۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے جو پریکٹس ہے نارمل کہ آپریشن والا گیا، اس نے پرچہ دے دیا، اس نے اپنی طرف سے کہ میری جان چھوٹ جائے، میں پرچہ دے کے چلا گیا۔ انویسٹیگیشن والا بعد میں آیا، اس نے کس طرح اس کو ٹیک اوور کیا، کس طرح اس کو حاصل کیا، کس طرح اس کو قبول کیا، یہ اس کا پھر ہوا۔ تو اگر وہ پہلے دن سے اس کے ساتھ ہوگا اور وہ پہلے دن سے جب وہ ریکارڈ ہو رہی ہوگی تو اس کو ان حالات، واقعات، اس انوائرمنٹ کا پتہ ہوگا کہ یہ پرچہ کیوں درج ہو رہا ہے، یہ جھوٹا درج ہو رہا ہے، اس کے اندر بندے غلط لکھوائے جا رہے ہیں، یا اس کے اندر بندہ غلط لکھوایا گیا ہے، یا یہ واقعہ غلط لکھوایا جا رہا ہے، یا کسی کو پھنسایا جا رہا ہے، اس کو اندازہ ہو جائے گا انویسٹیگیٹر میں، تو پھر وہ جو انویسٹیگیشن کرے گا اس کو وہ کرے گا۔ اور اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی تفتیشی افسر کو کوئی مقدمہ دیتے ہیں تو جب تک وہ اس کی تفتیش مکمل نہ کر لے اس کو وہاں سے تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر طرح کے لوگ ہر طرح کے محکمے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کسی کو ایک پن پوائنٹ کر کے آپ یہ کہہ دیں کہ انویسٹیگیشن والے خراب ہیں، یقیناً خراب بھی ہوں گے، نااہل بھی ہوں گے، نااہلی بھی ہوگی، اور کمپیٹنٹ بھی نہیں ہوں گے، پروفیشنل بھی نہیں ہوں گے، اور اچھے لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک تفتیشی کو 200 یا 150 مقدمہ تفتیش کرنا پڑ رہا ہے اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا، اسے تو مقدمہ بھی نہیں یاد ہوگا، اسے تو واقعہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ تو یہ تو بہت ایک لمبا ٹائم سپین چاہیے، بہت لمبی جدوجہد ہے، بہت سے تفتیشی افسران ہونے چاہیے۔ آپ کو آبادی کے لحاظ سے جس طرح کرائم بڑھ رہا ہے، جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، جس طرح شہر بڑھ رہے ہیں، جس طرح آبادیاں سوسائٹیز بڑھ رہی ہیں، تو آپ کو کوئی بھی آپ ایک نارمل آدمی دیکھیں تو وہ 8 سے 10 مقدمے زیادہ تفتیش صحیح کر سکتا ہے۔ جب وہ 15-20 سے اوپر جاتا ہے تو پھر وہ چلاؤ والا کام رہ جاتا ہے، پھر وہ انہی مقدموں پہ اپنی توجہ دے گا جس پہ کوئی کسی یا تو آفیسر کا پریشر ہوگا، یا دلچسپی ہوگی، یا میڈیا کا پریشر ہوگا، یا وہ ایک سینسٹیو ہوگا، باقی وہ مقدمے ایک عام روٹین میں لے کے جائے گا، یا اس کا اپنا ذاتی مفاد ہوگا۔ اس کو آپ اچھائی میں کہہ لیں، برائی میں کہہ لیں، یا میڈیا کا پریشر ہوگا، یہ فلانی جگہ مقدمہ، فلانی جگہ جی یہ فلانی عورت قتل ہو گئی، یا خبریں لگ رہی ہیں، یا کوئی افسر اس کے اندر کسی دلچسپی لے گا، یار یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اس کو آپ دیکھیں، تو اس کے اندر تو وہ دلچسپی لے گا۔ تو یہ 2-3-4 مقدمے ہوں گے جس کے اندر وہ دلچسپی لیں گے۔ اس سے اوپر جو جائے گا پھر وہ روٹین میں چلیں گے، اس کے اوپر وہ توجہ دے نہیں سکے گا، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ آپ وہ اس سے کام لے رہے ہیں جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، تو جو چیز ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اس پہ آپ اسے کیسے موڑتے الزام ٹھہرائیں گے؟ تو یہ ایک لمبا راستہ ہے، اس کے اندر ابھی بڑی ضرورت ہے، اس کے اندر اور زیادہ تفتیشی افسران، اور زیادہ پیسے، اور زیادہ بجٹ، اور زیادہ سہولیات، بہت زیادہ اس کے اندر یہ لمبی جدوجہد۔ آج کا جرم انجام مبنی تھا غیرت کے نام پر ہونے والے خواتین کے قتلوں کا۔ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی
کہ آج بھی نہ صرف پنجاب کے دیگر اضلاع میں بلکہ لاہور میں بھی غیرت کے نام پر قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ اس قتل کے واقعے میں پولیس نے گو کہ فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کر لیا، لیکن انویسٹیگیشن کا عمل ابھی شروع ہونا باقی ہے۔ انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد قانون کے مطابق عدالت کے ذریعے ملزمان کو سزا دلوائی جائے گی، لیکن آج کے جرم انجام میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ قانون خواتین کو قتل کرنے کے حوالے سے کیا کہتا ہے، عدالتی قانون کیا کہتا ہے اور پولیس کی تفتیش کیا کہتی ہے۔ عورت کو مکمل آزادی کا حق حاصل ہے، لیکن قانون کیا کہتا ہے اور قانون کتنا کسی عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے، یہ تمام محکموں کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی زبانی بھی آپ کو سنایا، اور اس امید کے ساتھ کہ غیرت کے نام پر قتل ہونے والی یہ ماں بیٹی پولیس ان کو انصاف ضرور دلوا سکے گی۔ یہ تھا آج کا جرم انجام۔ نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔